आलमीर खानज़ादा इस वक्त होटल में एक अहम मीटिंग में था कि इसके कोट पर जूस गिर गया। इसने कोट उतारा और सामने खड़ी अली से, जो इस होटल में वेटर की जॉब करती थी, इससे धोने का कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। एक्सक्यूज़ मी, मैं इस होटल की मुलाज़िमा हूँ, आपकी नहीं। और जब मैंने जूस नहीं गिराया तो मैं कोट क्यों वॉश करूँ? अलमीर गुस्से में था और इसी रात इसके घर इसका हाथ मांगने पहुंच गया। क्या मुसीबत है, देख के नहीं चल सकते तुम? शदीद गुस्से में वो गुर्राया। होटल में मौजूद बहुत से लोग इसकी ऊंची आवाज की तरफ मतवज्जा हुए थे। वो जरा सा भी शर्मिंदा हुए बगैर सामने खड़े बच्चे को देख रहा था, जिसकी आंखों में आंसू जमा हो चुके थे। सॉरी अंकल, वो शर्मिंदा से होकर बोला और वहां से भाग गया, जबकि शदीद गुस्से में अलमीर अपने कोट को देखने लगा, जिस पर जूस गिर चुका था। अब वो इस काबिल नहीं था कि मीटिंग के दौरान पहना जा सके। वेटर, मेरी बात सुनना, वो लबों को भींचते हुए मसरूफ से लहजे में बोला, मगर सामने खड़ी वेटर ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, बहरी हो क्या? वो खासा बदतमीज अंदाज में कहते हुए उठ खड़ा हुआ। मैनेजर ने सख्ती से अनुषे को इशारा किया था कि वो सर की बात सुन ले, क्योंकि वो खुद खासा डरा हुआ था। इनके होटल में पहली बार कोई ऐसा गेस्ट आया था। जी सर, बोले, क्या मदद कर सकती हूँ? आपकी एक एक लफ्ज चबाते हुए बोली, मेरा ये कोट धो दें। वो बगैर इसके तासुरात जांचते इसे कोट थमा चुका था। अनुषा ने घूरकर इसे देखा। सॉरी सर, ये मेरी ड्यूटीज में शामिल नहीं है। इसके अलावा कोई काम हो तो आप मुझे कह सकते हैं। वो पेशावराना अंदाज में कहते हुए जाने ही लगी थी, जब अलमीर ने इसका हाथ थामकर खींचा और अपने सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अलमीर खानज़ादा को इनकार करने की? जानती हो मैं कौन हूँ? वो खासी बुलंद आवाज में चिल्लाया तो अनुषी ने इसे सर से लेकर पैर तक घूरा। वो बिगड़ा हुआ अमीरजादा इस पे हुक्म ऐसे चला रहा था जैसे वो उसकी सिरखरीद गुलाम हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? वो जोर से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अलमीर खानज़ादा इसके झटके पर बेदम सा होकर देखता रह गया। यहाँ क्या हो रहा है? अचानक मैनेजर शदीद गुस्से में वहां आया तो अनुषे ने अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। अलमीर भी खासा मोहतात हो गया था। सर, ये मुझे कोट साफ कर देने पर मजबूर कर रहे हैं। ये हमारी सर्विसेज में शामिल नहीं है। वो खासी ऊंची आवाज में बोली। पहले तो अलमीर हैरान रह गया। वो दबों से दिखने वाली लड़की अपने हक के लिए बोल पड़ेगी, वो इस बात से अनजान था, इसलिए इसे देखता रह गया। सर, वैसे तो ये हमारी सर्विसेज में शामिल नहीं है, मगर मैं साफ करवा देता हूँ। मैनेजर जल्दी से कोट थामकर स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो दांत पीसते हुए अपने काम करने लगी। अलमीर ने इसे सर से पैर तक घूरा था।
وہ یہاں اکثر آتا رہتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، یہاں تک کہ کسی بھی آدمی کی پہلی خواہش ہو سکتی تھی۔ نہ جانے کون سی مجبوری تھی جو اسے یہاں تک لائی تھی کہ وہ ایک ہوٹل میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ موڈ اچھا کرتے ہوئے بولا تو انوشے کو حیرت ہوئی۔ ابھی تک تو وہ مرچیں چبا رہا تھا، اچانک کیسے اس کا رویہ بدل گیا؟ وہ آنے والے وقت سے انجان تھی، ورنہ شاید اس کے اس طرح مخاطب کیے جانے پر اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ میرا نام جو بھی ہے، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اور اپنے کام سے کام رکھیے۔ وہ غصے میں جو اس کے منہ میں آیا بول کر چلی گئی۔ المیر نے ارد گرد لوگوں کو دیکھا، وہی چھوٹا بچہ جو اس سے ٹکرایا تھا وہ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ المیر پہلو بدل کر رہ گیا۔ مجھے ایک کپ چائے چاہیے۔ وہ تو آپ کی سروسز بھی شامل ہے نا؟ انوشے وہاں سے گزری تو المیر ایک لفظ چبا کر بولا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی اور جلدی سے آرڈر لے کر باہر آئی اور چائے کو پٹکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھا۔ چائے چھلکی تھی۔ المیر نے ملامتی نظروں سے اسے گھورا تو وہ ایسی انجان بن گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جتنی خوبصورت ہو تمہیں یہاں نہیں کہیں اور ہونا چاہیے، وہ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دور جا کھڑی ہوئی۔ سر آپ کو اور کچھ چاہیے؟ وہ بغیر جواب دینے تمیز سے بولی۔ مینیجر جو صبح سے اسے 6 بار باتیں سنوا چکا تھا، اس کی نوکری ایک شخص کی وجہ سے خطرے میں تھی اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں تم چاہیے مجھے، وہ بھی آج رات کے لیے؟ تمہیں میں اس کے بدلے مالا مال کر دوں گا۔ وہ ابھی بھی بے باکی سے کہتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ شرم کے مارے انوشے سر بھی نہیں اٹھا پائی۔ لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے، ورنہ جس بے باک انداز میں اس نے بات کی تھی وہ اس کا سر پھاڑ دینا چاہتی تھی۔ بتاؤ، منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ المیر جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ انوشے کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ایسے کئی افراد انہیں دن میں ملا کرتے تھے، اب تو وہ عادی ہو گئی تھی، مگر المیر خانزادہ جیسے آدمی کے منہ سے ایسی باتیں سننا اسے بہت عجیب لگا تھا، کیونکہ اس ہوٹل میں زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ نشے میں آ کر ہی ایسی باتیں کرتے تھے۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا، آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ واش بیسن پر سر جھکائے اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور ان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ منہ دھونے کے بعد وہ باہر آئی تو دیکھا وہ ابھی تک بیٹھا ہوا تھا۔ اب کی بار اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو اسے فری ہونے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں سلواتے سناتے ہوئے ایک طرف ہو گئی۔ ایکسکیوز می میم، یہ انہوں نے دیا ہے۔ ایک 15 سالہ بچی اس کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا کر چلی گئی۔ انوشے نے بغیر وہ کاغذ دیکھے پھاڑ کر المیر کی آنکھوں کے سامنے کوڑے دان کا حصہ بنا دیا۔
وہ زیر لب مسکرایا تھا مگر جتایا نہیں۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے اسے منع کیا تھا اور اسے یہ سب انٹرسٹنگ لگ رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اس کا رد عمل بھی سخت ہوتا۔ اس کی میٹنگ ختم ہو چکی تھی مگر وہ جان بوجھ کر انوشا کو تنگ کرنے کے لیے وہاں بیٹھا رہا، اسے آرڈر دیتا رہا اور ہر آرڈر میں اتنی خامیاں نکالی کہ وہ شدید غصے میں اسے گھور کر رہ جاتی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی، وہ کوریڈور سے ہوتے ہوئے باہر جا ہی رہی تھی جب شیراز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی دوست تانیہ نے کئی بار اسے بولا تھا کہ شیراز اس میں دلچسپی رکھتا ہے، مگر ہر بار وہ اس کی بات کی نفی رہ کر دیتی تھی۔ آج جب شیراز اس کے سامنے پھول لیے کھڑا تھا تو وہ سمجھ نہیں پائی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ اوہ، تو مجھے انکار کر کے یہاں رنگرلیاں منائی جا رہی ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اچانک المیر کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ بولے بنا نہ رہ سکا، جبکہ انوشا نے ملامتی نظروں سے اسے گھورا۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے بارے میں ایسا کہنے والے؟ اور میں اپنی زندگی میں جو بھی کروں، میں اس معاملے میں آزاد ہوں، سمجھے آپ؟ اب آپ جا سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شیراز نے غصے سے المیر کو گھورا تو وہ بھی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے ہر حال میں اس لڑکی سے بات کرنی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ زور سے گاڑی کے ٹائر کو پیر مارتے ہوئے غصے سے ٹہلنے لگا۔ تبھی اس کا سیکرٹری شمریس وہاں چلا آیا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ خاصا بوکھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ اب تک تم سے ایک گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ اپنے اصلی غصے میں بولا تو سیکرٹری بیچارہ سر جھکا کر رہ گیا۔ سوری سر، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ٹریفک جام کی وجہ سے راستے میں انہیں رکنا پڑا۔ اچانک المیر کی نظر انوشی پر پڑی جو کسی بائک والے کے پیچھے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، ابھی کے ابھی۔ وہ شدید غصے میں انوشی کو گھورتے ہوئے بولا، جو اس بات سے انجان تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سر یہ انوشی ہے، ہماری ہی گلی میں رہتی ہے۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، گھر چلانے کے لیے نوکری کرتی ہے۔ وہ پریشان سا ہو کر بتانے لگا، حالانکہ بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا المیر خان زادہ کو آخر اس سے کیا چاہیے۔ وہ اسے باقی لڑکیوں کی طرح سمجھ رہا تھا۔ اور ایک بات بھی ہے، شمروز نظریں چراتا ہوا بولا، جانتا تھا کہ اس کی غلطی بھی نہیں ہوگی تو سزا اسے ہی ملے گی۔ جو بات ہے جلدی بولو۔ المیر ہاتھوں سے سر دباتے ہوئے موبائل کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ شمریز خشک لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ سر کل انوشا کا نکاح ہے۔ وہ یہ بولتے ہی خاموش ہو گیا، جبکہ المیر کو لگا جیسے کسی نے ہتھوڑا اس کے سر پر دے مارا ہو۔ وہ بے یقینی سے انوشا کو دیکھنے لگا جو کسی کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ گاڑی انوشا کے گھر کی طرف موڑو، وہ اجلت میں کہتے ہوئے باہر دیکھنے لگا، کیونکہ ٹریفک سگنل کھل چکے تھے اور وہ بائک جس پر انوشا بیٹھی تھی وہ کہیں کھو گئی تھی۔ المیر کی تو دنیا ہی تاریک ہو گئی۔ وہ جس بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا وہ تو کبھی پوری ہونے والی نہیں تھی۔ مجھے ہر ایک چھوٹی بڑی ڈیٹیلز چاہیے، سمجھے؟ وہ غصے میں بولتے ہوئے کال کرنے لگا۔
شمریز کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ اس نے ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا دیا تھا، مگر اب خود کو کوس رہا تھا کہ بلا وجہ انوشی کے بارے میں بتا دیا۔ المیر پہلے ہی کئی لڑکیوں کو استعمال کر چکا تھا، انوشی ایسی لڑکی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ تو انوشی کا بچپن گزرا تھا، اور کتنا ٹائم لگے گا۔ وہ لوگ ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوئے، جبکہ المیر شدید غصے میں چلایا۔ آج کل ویسے بھی وہ بہت غصہ کرنے لگا تھا۔ شمریز تو اس سے خوفزدہ ہی رہا کرتا تھا۔ بس سر پہنچ گئے ہیں۔ شمریز پریشان سا ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زبیدہ خالہ کو کیا جواب دے گا۔ گاڑی یہیں روک دو، آگے ہم پیدل جائیں گے۔ شمریز المیر کی آواز پر چونک گیا۔ یہ وہی بائک ہے نا جس پر انوشے اور وہ لڑکا بیٹھے ہوئے تھے؟ المیر گھر کے سامنے کھڑی بائک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو وہ شمریز حیران رہ گیا۔ اتنی رات کو اس نے بائک کا نمبر بھی دیکھ لیا تھا، اور اب اس کی گھر کی طرف چل پڑا تھا، جبکہ شمریز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ سر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، ہم انوشے کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، اور بی جانوی راستے میں ہے۔ آج ابھی اسی وقت انوشے اور میرا نکاح ہوگا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو شمریز منہ کھولے کھڑا رہ گیا۔ سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کل اس کا نکاح ہے اور آج رات کیسے؟ شمریز کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو وہ اٹک اٹک کر بولا۔ المیر نے اسے اتنی غصے سے دیکھا کہ وہ بغیر پوچھے خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ کس سے ملنا ہے؟ زبیدہ بیگم دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ شمریز کو تو وہ دیکھ چکی تھی، مگر المیر اور اس کے ساتھ کھڑے ڈرائیور نے انہیں خوف زدہ کر دیا تھا۔ زبیدہ خالہ میں ہوں، شمریز، آپ سے بات کرنی تھی۔ المیر کے گھورنے پر شمریز جلدی سے سامنے آیا۔ زبیدہ بیگم حیران ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگی، پھر اندر آنے کا راستہ دیا اور بیٹھک کی طرف بڑھ گئی، جہاں کا شان بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ وہ خاص طور پر انوشے کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ زبیدہ بیگم کے ساتھ مہمانوں کو دیکھ کر اسے خاصی حیرت ہوئی تھی۔ خالہ، یہ کون ہے؟ کاشان حیران ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور المیر کے بغل گیر ہوا۔ میں انوشے کا ہونے والا شوہر ہوں، آدھے گھنٹے میں ہمارا نکاح ہے۔ المیر خاص اعتماد میں بولا تو زبیدہ بیگم منہ کھولے حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ دیکھے بیٹا، یہ کاشان ہے، کل میری بیٹی اور اس کا نکاح ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ شمریز تم بتاؤ نا۔ زبیدہ بیگم پریشان ہو کر بولی، پھوپھو جان، اتنی جلدی آپ خاندانی روایت بھول گئی ہیں؟ المیر موبائل گھورتے ہوئے بولا، جبکہ زبیدہ بیگم بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جس ماضی سے اتنے برسوں سے چھپ رہی تھی، وہ اس کے سامنے مستقبل بن کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی بچی کو بچانا چاہتی تھی۔ کون ہو تم؟ زبیدہ بیگم نم آنکھوں سے بولی تو وہ مسکراتا ہوا اپنی سگی پھوپھو کے گلے لگ گیا۔ پھوپھو، جب آپ کو پتہ تھا کہ ہماری خاندانی روایت کے مطابق آپ کی بڑی بیٹی کا نکاح آپ کے بھتیجے کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ نے نکاح کیسے طے کر دیا؟ آپ کو کیا لگا مجھے علم نہیں کہ آپ مری نہیں زندہ ہیں، اور انوشے کسی اور کی نہیں آپ کی بیٹی ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے زبیدہ بیگم کو کہہ رہا تھا۔ دروازے کے اس پار کھڑی انوشے کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ نکاح کے لیے تیار ہو جائیں بی جان، بھی راستے میں ہے، وہ مصروف سے لہجے میں کہتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔
کاشان شدید غصے میں اسے کچھ کہنے ہی والا تھا جب زبیدہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 5 منٹ کی خاموشی کے بعد المیر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر خسر پھسر کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے وہ گیٹ تک آیا جہاں زبیدہ بیگم ایک سفری بیگ کے ساتھ انوشے کو روانہ کر رہی تھی۔ المیر کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئی۔ پھوپھو کر دینا آپ نے وہی حرکت، وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے زبیدہ بیگم کی طرف پڑھنے لگا، جبکہ کاشان انوشے کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ المیر کو خاصا ناگوار گزرا، اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک تھپڑ کاشان کے منہ پر دے مارا اور اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ کاشان چلا رہا تھا مگر جلد ہی گارڈز نے اسے اپنے قابو میں کر لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ خدا کا واسطہ ہے اس بچے کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم ہوش میں آتے ہی المیر کو سمجھانے لگی، مگر نہ تو وہ سمجھنے کے موڈ میں تھا اور نہ ہی کچھ سننے کے۔ انوشے کا ہاتھ تھامے وہ بیٹھک کی طرف پڑا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہاتھ پکڑنے کی؟ چھوڑو، وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، مگر وہ سختی سے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما، چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ شدید غصے میں گراتے ہوئے بولا۔ زبیدہ بیگم اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے المیر، اسے جانے دو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ المیر خاموشی سے موبائل دیکھتا رہ گیا۔ انوشے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر ہر بار ناکام ہو جاتی۔ 25 برس پہلے آپ نے بھی میرے بابا کا کہا نہیں مانا تھا، آج میں آپ کا کہا کیوں مانوں؟ آپ جہاں سے بھاگی تھی قسمت آپ کو وہیں واپس لے جانے والی ہے۔ تیاری باندھ لیں، نکاح تو ہوگا، ساتھ میں رخصتی بھی ہوگی۔ میں آپ کے سہارے انوشے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کا کیا بھروسہ کہ کب اسے کاشان کے ساتھ بھگا دیں؟ وہ بدتمیزی سے کہتے ہوئے اپنی پھوپھو کو دیکھنے لگا جو اپنی عمر سے بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ دکھوں اور تکلیفوں نے انہیں ادھمورا کر دیا تھا۔ 25 برس پہلے خون بہا، میں زبیدہ بیگم کو ونی کے طور پر ملک عثمان کو سونپا جا رہا تھا، مگر وہ اس رات گھر سے بھاگ نکلی اور اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی۔ رحیم خان زادہ بیٹی کو ڈھونڈتے رہ گئے تھے مگر وہ تو جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ آج اتنی برسوں بعد ان کا ماضی کے سامنے ان کی بیٹی کا مستقبل بن کر کھڑا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط سلوک اپنایا جائے گا اور اس کی ماں کی گئی ہر غلطی کی سزا ملے گی۔ وہ اپنی بچی کے ساتھ یہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زبیدہ خود غرض تو تھی مگر اس سے بھی زیادہ بے وقوف تھی۔ سلطانہ بیگم دروازے کی اوٹ میں کھڑی بیٹی کو دیکھنے لگی جو بھتیجے کے قدموں میں ہاتھ جوڑے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اماں سائیں، المیر کو کہیں کہ وہ میری بیٹی اور میرا پیچھا چھوڑ دے، ہم کہیں دور چلے جائیں گے جہاں آپ کو لوگوں کی عزت پر آنچ تک نہیں آئے گی۔ وہ ابھی تک اسی غم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سلطانہ بیگم نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم خاندانی روایت کو نہیں بدل سکتی، تم نے جو کیا تمہاری بیٹی کو بھگتنا ہوگا، اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ کئی سالوں پہلے ہمیں تمہارا پتہ چل چکا تھا مگر صرف المیر کی وجہ سے تم دونوں ماں بیٹی زندہ ہو، ورنہ تم اپنے باپ کو جانتی ہو۔ سلطانہ بیگم نم آنکھوں سے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔
تو زبیدہ بیگم کی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکاح ہوا۔ انوشے کے لاکھ نہ چاہنے پر بھی اس کی رخصتی کر دی گئی۔ سارا راستہ وہ روتی آئی تھی، نفرت کرتی ہوں تم سے، دوبارہ میرے قریب مت آنا۔ کمرے میں پہنچتے ہی جیسے ہی المیر اس کے قریب آیا، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ المیر تو اس کے اس انداز پر حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں، آئندہ ایسا رویہ اپنایا تو یہ جان لو کہ تمہیں زندان خاندان میں ڈال دوں گا، جہاں تمہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وہ دھکا دیے جانے پر شدید غصے میں چلایا، مجھے ابھی اسی وقت طلاق چاہیے، سمجھے تم؟ وہ گھرائی تو المیر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک عورت ہو کر وہ کیسے دیدہ دلیری سے طلاق مانگ رہی تھی؟ اس کا دماغ گھوم گیا اور ایک زوردار تماچا انوشے کے منہ پر دے مارا۔ یہ تھپڑ یاد رکھنا اور آئندہ طلاق جیسے لفظ استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا، سمجھی تم؟ وہ غصے میں بولا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ انوشے روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ اپنے گاؤں نہیں جا سکتے تھے، اس لیے شہر میں موجود بنگلے میں چلے آئے تھے۔ رات کو آرام کر کے صبح انہیں حویلی کے لیے نکلنا تھا۔ اپنی جھوٹی محبت کا ماتم بنا لیا ہو تو بیڈ پر بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں اپنا حق لیے بنا یہاں سے نہیں جانے والا، وہ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس کی طرف پڑھنے لگا۔ انوشے نے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا اور اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں باندھ لیا۔ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ المیر کی مزاحمت کی پرواہ کیے بنا اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ پہلی بار کسی کو اتنا قریب محسوس ہو کر انوشے کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کی مزاحمت میں کمی نہیں آئی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، تم سمجھتے کیا ہو کہ تم مجھ پر حق جتاؤ گے؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی تو المیر مسکرانے لگا۔ تم چاہ کر بھی مجھے نہیں روک سکتی۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، جبکہ اسے دھکا دینے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تم کاشان سے محبت کرتی تھی؟ وہ اس کو اپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے بولا تو وہ بے بس ہو کر نفی میں سر ہلا گئی۔ میں محبت نہیں کرتی تھی، بس وہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا کہ مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ وہ صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے المیر کا دباؤ اس کے جسم پر تھوڑا کم ہوا تو وہ پھولی سانسوں کے ساتھ تھوڑا فاصلہ بنا گئی۔ جب اس سے محبت نہیں کرتی تو میرے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ شدید غصے میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جو اسے دور بھاگ رہی تھی۔ حالانکہ پچھلے 3 سالوں سے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے دیکھنے کے بعد وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب پتہ چلا کہ وہ زبیدہ بیگم کی بیٹی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ اپنی پھوپھو کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر جب بی جان کو علم ہوا تو ان کے کہنے پر رحیم خان زادہ اپنی بیٹی کو معاف کرنے کو تیار ہو گئے۔ وہ سب جانتا تھا، مگر پھر بھی سب کو یہی جتاتا رہا کہ وہ انوشے اور اس کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مگر یہ تو آخری وقت میں اس کی نکاح کا علم ہوا تو وہ خود پر قابو نہیں کر پایا۔ اپنی محبت کو وہ کسی اور کو کیسے سونپ سکتا تھا؟ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، تمہارے خاندان سے، وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ المیر نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جو اس کے شکنجے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ وہ شدید غصے میں اس کی طرف بڑھا، اس کو اپنے حصار میں قید کیا اور اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لے لیا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ کمرے میں 2 دھڑکنوں کا شور گونج رہا تھا۔ ایک وہ تھی
جو خانزادہ خاندان سے نفرت کرتی تھی، اور دوسرا وہ تھا جو پھپھو سے نفرت کے باوجود اس کی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے دادا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اور آج وہ عورت جسے اس نے دل و جان سے چاہا تھا، وہ اس کی دسترس میں تھی۔ وہ بہت خوش تھا، مگر انوشی کے رویے نے اسے تھوڑا پریشان کر دیا تھا۔ ساری رات وہ روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی لال ہو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو گردن پر نشان چمک رہا تھا۔ شرم کے مارے وہ دوپٹے سے کور کر گئی۔ وہ اپنے ساتھ چند جوڑے لائی تھی جو وہ نہا کر پہن چکی تھی۔ المیر ابھی تک بیڈ پر اڑھا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا تو انوشی نے گھور کر اسے دیکھا جو سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ابھی بھی تمہاری نفرت ختم نہیں ہوئی؟ لگتا ہے مجھے اور پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے اس کی طرف آیا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ دور رہ کر بات کیا کرو مجھ سے، وہ نروٹھے انداز میں کہتے ہوئے دور ہوئی تو المیر نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ تم جتنا مجھے خود سے دور کرو گی، اتنا ہی اپنے قریب پاؤ گی۔ دیکھنا میری محبت تمہیں مجبور کر دے گی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ وہ غور سے انوشی کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نظر چرا کر رہ گئی۔ شوہر ہوں تمہارا، ہم نے ساری زندگی اکٹھے گزارنی ہے۔ بائی دی وے، تم نے مجھے نفرت کی وجہ سے نہیں بتائی۔ وہ یکدم سیریس ہو کر دور ہوا تو انوشی بھی گڑبڑا گئی۔ آپ لوگوں نے جو میری ماں کے ساتھ سلوک کیا، بس اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کی بنائی ہوئی روایتیں ظالم ہیں جو بیٹیوں کو در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ المیری سے دیکھتا رہا۔ اب سے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس خاندان کی باغ دوڑ میں نے سنبھال لی ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو انوشی ہوں کب ہکارا بھر کر صوفے پر جا بیٹھی۔ تم میری بات پر ہنسی کیوں؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ دیوار کے ساتھ لگا اسے سر سے پیر تک گھورنے لگا۔ ایک رات میں وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کے اس طرح گھورے جانے پر انوشی نظریں چرا گئی۔ تم کہتے ہو کہ آئندہ کسی بیٹی کا حق نہیں مارا جائے گا، جبکہ تم نے شروعات ہی یہیں سے کی ہے۔ کسی سے زبردستی نکاح کرنا کیا تمہارا جائز حق تھا؟ وہ غصے سے بولی اور منہ پھیر گئی۔ المیر ہنسنے لگا۔ جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب سے یہ ڈیسائیڈ تھا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوگی، کیونکہ یہ یہاں کی روایت تھی اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو انوشی نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں؟ حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوگی۔ وہ غصے میں بولی تو المیر کا کہا بلند ہوا۔ ہمارے ہاں رواج ہے، گھر کی بیٹی کی شادی کے بعد جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کی شادی اس کے بھائی کے بیٹے سے ہوتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں، اگر لڑکا نہ کرنا چاہے تو اس شرط پر اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو سکتی ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اکثر اس بات پر ہتھیار تک اٹھ جاتے ہیں۔ لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ اسے روایتوں کے معاملات سمجھاتے ہوئے بولا تو پہلی بار وہ اسے بڑے غور سے سنتی رہی۔ تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو بتا دو، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تو انوشی کو وہ کسی زہر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تم کس خوشی میں دوسری شادی کرو گے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکائے بولی تو المیر مسکراتا رہا۔ بھائی، تم مجھے میرا جائز حق نہیں دو گی تو میں اپنی ضرورت
کہاں سے پوری کروں گا؟ وہ معصوم بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بے باک گفتگو کرنے لگا تو شرم کے مارے انوشی پہلے بدل کر رہ گئی۔ باہر چلتے ہیں، سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ملازمہ 2 بار کہہ چکی ہے۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو المیر ہنسنے لگا۔ بات بدلو مت، تم کہو میں تو آج ہی دوسرا نکاح کر لوں۔ وہ جان بوجھ کر انوشی کو تنگ کرتے ہوئے بولا، آپ چل رہے ہیں یا میں اکیلی جاؤں؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تو المیر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چلتے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہو دونوں ایک ساتھ۔ میں زبیدہ کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تم دونوں کا جلد از جلد ولیمہ کر دیا جائے تاکہ سب کو علم ہو سکے کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ سلطانہ بیگم نے محبت پاش نظروں سے پوتے اور نواسی کو دیکھا تو المیر مسکراتے ہوئے ان کے گلے سے جا لگا، جبکہ انوشے خاموشی سے ماں کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا تھا کبھی اپنی بیٹی سے نہیں مل پاؤں گی، مگر یہ سب المیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب بھی ممکن نہ رہتا۔ سلطانہ بیگم نے پوتے کو محبت سے دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرانے لگا۔ بس ایک خواہش رہ گئی ہے، وہ پوری کر دو تو میں سکون سے مر سکوں گی، بی جان نے شرماتے ہوئے کہا تو المیر نے گھور کر انہیں دیکھا، جبکہ زبیدہ بیگم ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ انوشے خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ ایک بار اپنے پر پوتے کو دیکھوں تو دل میں ٹھنڈک اتر جائے گی، سلطانہ بیگم نے کہا تو انوشے کو اچھو لگا، جبکہ المیر مسکراتے ہوئے انوشے کو دیکھنے لگا جو کھانسنے میں بے حال ہو رہی تھی۔ ابھی کل رات کو ہی تو ان کی شادی ہوئی تھی اور آج سلطانہ بیگم کی خواہش پر شرم کے مارے وہ سر بھی نہیں اٹھا پائی تھی۔ زبیدہ بیگم مسکراتی رہی۔ انہوں نے بہت مشکل زندگی گزاری تھی، چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کو ہر خوشی ملے۔ وہاں سب لوگ تم دونوں سے ملنے کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں۔ المیر تو ڈرائیور کو کہہ دو ہم آدھے گھنٹے میں حویلی کے لیے نکل رہے ہیں، پھر شادی کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے نا۔ سلطانہ بیگم نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ انوشے نے جلدی سے پانی پیا تو کھانسی تھمی۔ المیر البتہ مسکراتا رہا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کو صبر کا پھل مل چکا تھا۔ وہ عورت جس کے لیے اس نے خود کو سر سے پیر تک بدلا تھا اب قانوناً اور شرطاً طور پر اس کی تھی۔ جی بی جان، میں نے بول دیا ہے اور دادا جان کو صبح سے 15 کالز آ چکی ہیں، وہ آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ المیر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا تو سلطانہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہلکے سے چپت رسید کی۔ بے شرم کہیں کہ اب دادی کو چھیڑو گے، وہ بولی تو انوشے اس دوران پہلی دفعہ مسکرائی۔ ان دونوں کا بونڈ بہت کمال کا تھا۔ انوشے کی دادی نے تو اس کے پیدا ہونے پر اس کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا تھا، اس نے ہر رشتہ کھویا تھا۔ المیر کو اپناتے ہوئے بھی وہ اسی خوف کا شکار تھی کہ مگر اس کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر سے بہترین کریں گے۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے خوش گپوں میں مصروف رہے۔ پہلی بار گفتگو میں انوشے نے بھی حصہ لیا تو المیر کے سارے شک و شبہات دور ہو گئے۔ وہ ڈر رہا تھا کہیں اس نے نوشی پر زبردستی کر کے غلطی تو نہیں کی، مگر اسے سلطانہ بیگم کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔